अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पिछले टेट इम्तिहान का या 2012 में जो टेट इम्तिहान मुनक़िद किया गया था, उसी से एक यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। यानी जो टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी अहम है। पिछले वीडियो में हमने पर्सनालिटी के बारे में जाना था कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है और पर्सनालिटी की थ्योरी क्या है, वो तमाम चीज़ें हैं। अब जब इंसान की पर्सनालिटी बन जाती है, इंसान एक मुकाम तक पहुँच जाता है, तो देखिए इंसान के जो हालात हैं वो सेम नहीं होते, बल्कि उरूज और ज़वाल इन ज़िंदगी में आते या फिर जाते रहता है, समझिए। तो यहाँ पर आज जो टॉपिक है उसी के मुताल्लिक़ है। देखें, डिफेंस मैकेनिज़्म, यानी हम डिफेंस मैकेनिज़्म किसे कहते हैं, उर्दू में हम उसे कहेंगे दफ़ाई अमल, यानी दिफ़ा करना। देखिए, कोई बॉलर्स अगर जब बॉल डालता है तो बैट्समैन उसके दिफ़ा में, यानी उसके अपोजिट में बैट से उसका दिफ़ा करता है। उसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दिफ़ाई मैकेनिज़्म यानी दिफ़ाई अमल किसे कहते हैं। लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के ताल्लुक़ से ज़हनी कशमकशों का शिकार होते हैं। ज़हनी कशमकशों का हल ना करने पर वो एहसास नामुरादी की जानिब चले जाते हैं। देखिए, दिफ़ाई मैकेनिज़्म जो पैदा होता है, लोग अपनी जो ज़रूरियात होती है उसको पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, या फिर कहिए बहुत जुस्तजू करते हैं। जब वो पूरी नहीं होती तो वो ज़हनी कशमकशों का शिकार होते हैं। अब जब ज़हनी कशमकशों का शिकार होते हैं तो वो एहसास नामुरादी की जानिब चले जाते हैं। एहसास नामुरादी से पैदा होने वाले ख़तरात से अना की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरीक़ा जो होता है, उसी को दिफ़ाई अमल, डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। देखिए, इंसान कोई चीज़ सोचा कि भाई मैं आज ये काम करूँगा, अगर वो काम नहीं हुआ तो वो एक कशमकश में मुब्तला हो जाता है। यानी वो फ़िज़िकली तौर पर तो बैठा हुआ रहता है दोस्तों के साथ में, लेकिन मेंटली तौर पर एब्सेंट होता है। यानी कोई चीज़ यहाँ पर अगर मज़ाक भी चल रहा है दोस्तों के दरमियान में, तो वो बहुत कम हँसेगा। यानी उसका दिमाग जो है वो कशमकश में मुब्तला होता है। यानी जो काम नहीं हुआ उसकी वजह से वो कशमकश में मुब्तला होता है। अब जो काम फ़ेल हुआ या फिर वो काम नहीं कर पाया, अब जो काम नहीं कर पाने से उसके दिमाग में जो कशमकश पैदा हुई, उसको दूर करना ही दिफ़ाई अमल या फिर डिफेंस मैकेनिज़्म कहलाता है। तो चलिए हम डिफेंस मैकेनिज़्म क्या चीज़ है, कौन पेश करे, उसके बारे में जानते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म देखिए, इसको ऑस्ट्रेलिया के माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड ने इसको पेश किया। डिफेंस मैकेनिज़्म को ऑस्ट्रेलिया के माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड ने पेश किया। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। ये सवाल पूछा भी जा सकता है कि डिफेंस मैकेनिज़्म को किसने पेश किया, तो आपका जवाब रहेगा सिगमंड फ्राइड। यानी ये टॉपिक काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। सिगमंड फ्राइड ने ये थ्योरी पेश की, तो हमारा जवाब रहेगा डिफेंस मैकेनिज़्म। और सवाल यहाँ पर यह भी पूछा जाता सकता है कि सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले थे, तो जवाब रहेगा ऑस्ट्रिया। यानी एक ही यहाँ पर जो पॉइंट है उसी में से 3 सवालात बन रहे हैं, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। यानी जो हमारे जहन में कशमकश आई है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, उन्होंने ये बतलाया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंपैथी यानी हमदर्दी। हमदर्दी या तसल्ली देकर फ़र्द के परेशानी या गम को दूर करना। देखिए, हमदर्दी देकर तसल्ली, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिंपैथी यानी हमदर्दी। मिसाल के तौर पर किसी भी फ़र्द का जब इंतकाल हो जाता है, तब मरने वाले के रिश्तेदार जो होते हैं और जिसका इंतकाल हो गया है उसके अज़ीज़ व अक़ारिब होते हैं, यानी घर वाले होते हैं, और उसके जो दोस्त होते हैं वो गम का इज़हार करते हैं या फिर रोते हैं। तब अवाम की जानिब से जो तसल्ली दी जाती है, मिसाल के तौर पर अवाम की जानिब से ये कोई फ़र्द गया, जाकर ये तसल्ली दिया कि देखिए मौत बरहक़ है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह पाक रहता है, यानी अल्लाह साथ देते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, और एक ना एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है। यही बात यानी हमदर्दी जो दी जाती है वही डिफेंस मैकेनिज़्म कहलाता है। उसको यानी डिफेंस मैकेनिज़्म का ये पहला हिस्सा रहा। इसको पेश करने वाले सिगमंड फ्राइड। यानी हमदर्दी या तसल्ली देकर फ़र्द के जो परेशानी है, गम है, उसको दूर किया जा सकता है, ये एक तरीक़ा रहा। उसके बाद देखें गुरेज़ या किनारा कशी, यानी उसको हम करेंगे विथड्रॉल। यानी विथड्रॉल से या मुराद बैंक में जाकर बैलेंस विथड्रॉ करना नहीं है, बल्कि किनारा कशी करना। किससे किनारा कशी करना, वो जानने की कोशिश करेंगे। हालात का मुकाबला करने में नाकाम होने के खौफ से मसले से फ़रार होकर फ़रार हो जाना या दस्तबरदार हो जाना। देखिए, कोई इंसान है, हालात का मुकाबला नहीं कर सक रहा और ख़ौफ उसे सता रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, मखरूज़ फ़र्द अपने कर्ज़दारों से डर कर छुप कर फिरना। यानी कोई बंदा किसी के पास से अमाउंट लिया, यानी क़र्ज़ लिया। अब जिसके पास में लिया उसको एक मुद्दत दी गई थी कि भाई मैं 1 महीने के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर मैं आपको क़र्ज़ अदा कर दूँगा। अब जब अदा करने में वो नाकाम हो जाता है तो मखरूज़ जो फ़र्द है अपने कर्ज़दारों से डर कर छुप कर फिरता है। और दूसरी बात देखें, एक तालिब इल्म है, इम्तिहान की तैयारी नहीं करता है, इसलिए वो इम्तिहान लिखने से दस्तबरदार हो जाता है। यानी एक तालिब इल्म है, इम्तिहान की तैयारी ही नहीं किया, तो वो इम्तिहान को
ایک بڑی مصیبت سمجھتا ہے اور امتحان میں غیر حاضر رہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جماعت یعنی ایک جماعت کا طالب علم جس کو ریاضی سیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس کے سیکھنے کے ڈر سے کمر جماعت سے باہر چلے جانا یا پھر مدرسے کو ہی نہیں آنا۔ دیکھیے یہ بہت ہی کافی اہم ہے۔ گریز کرنا، کنارہ کشی کرنا، جماعت کا کوئی طالب علم ہے اس کو ریاضی سیکھنے میں دشواری پیش آتی ہے، یعنی جب وہ دشواری اس سبجیکٹ میں پیش آتی ہے، اس کے سیکھنے کے ڈر سے کمرے جماعت سے ہی باہر چلے جانا یا پھر مدرسے کو ہی نہ آنا، یعنی مدرسے میں غیر حاضر رہنا، اسی کو ہم گریز کرنا، کنارہ کشی کرنا کہتے ہیں۔ یعنی ڈیفنس میں انسان کو جب یہ مشکل درپیش آتی ہے تو وہ حالات کا مقابلہ نہیں کرتا بلکہ خوف کے مسئلے سے فرار ہو جاتا ہے، یعنی دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو بنانے میں کافی وقت ٹائم لگتا ہے، آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یعنی انسان کو جو مشکلات درپیش آتی ہیں، انسان جو مشکلات کو فیس نہیں کر سکتا اس کو ڈیفنس کس طریقے سے کر رہا ہے دیکھیے یہاں پر۔ اس کے بعد دیکھیں تلافی، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے کمپنسیشن۔ ایک میدان کی کمزوری کو دوسرے میدان میں مہارت حاصل کر کے اپنی کمی کو چھپانا۔ ایک انسان ہے، اس کے اندر ایک کمزوری ہے، اب وہ کمزوری اس میدان میں تو پورا نہیں کر سک رہا، تو وہ کمزوری کو دوسرے میدان میں مہارت حاصل کر کے اپنی کمزوری کو چھپاتا، یعنی پہلی والی کمزوری۔ مثال کے طور پر ایک فرد ہے، تعلیم میں کمزور تھا لیکن پالیٹکس جوائن جو کرتا ہے، پالیٹکس میں ایک اچھا لیڈر بن جاتا ہے، بن کر جو تعلیم میں ناکامی تھی وہ پالیٹکس کے ذریعے یعنی پالیٹکس کا سہارا لے کر اچھا لیڈر بنتا ہے، یعنی پہلی خامی کو چھپاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک فرد کھیل میں کمزور تھا لیکن کامنٹری میں بہت شہرت پائی، یعنی کرکٹ کھیلنے میں وہ بہت کمزور تھا لیکن جب کامنٹری کا معاملہ آیا تو وہ بہت اچھے سے کامنٹری کرتا ہے، یعنی پہلی جو اس کی کمزوری تھی اس کو ایک مہارت میں تبدیل کرانی، کمزوری پہلے والی کو دوسری مہارت میں تبدیل جو کرتا ہے اس کی وجہ سے پہلے والی جو کمزوری چھپ جاتی ہے اسی کو ہم تلافی کہیں گے، کمپنسیشن کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہمارے سامنے رہا یعنی چوتھا اسی میں پوائنٹ یعنی ڈیفائی میکانزم میں ریشنلائزیشن، یعنی اس کو کہیں گے عقلیت پسندی یا تصویر۔ جب ایک فرد اپنے مقصد میں ناکام ہوتا ہے، جب کوئی انسان ہے اپنے مقصد میں ناکام ہوتا ہے تو وہ خود کے اس عمل کو بہانے کا سہارا بنا لیتا ہے یا پھر وجہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ دیکھیں انسان ہے اپنے مقصد میں ناکام ہو رہا ہے تو وہ خود کے اس عمل کو بہانے کا سہارا بناتا ہے یا پھر وجہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی یہ سوال ہی پوچھا گیا تھا، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جو سوال ہے لومڑی اور کھٹے انگور کی کہانی اس کی مثال ہے، یعنی لومڑی اور کھٹے انگور کی جو کہانی کس کی مثال ہے، تو یہاں پر جو ہم پوائنٹ پڑھ رہے ہیں اسی میں سے وہ سوال پوچھا گیا تھا۔ جب ایک فرد اپنے مقصد میں ناکام ہوتا ہے وہ خود کے اس عمل کو بہانے کا سہارا بنا لیتا ہے یا پھر وجہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لومڑی انگور کے نہ ملنے پر کہتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، یعنی ایک کہانی کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ لومڑی بہت ٹرائی کرتی ہے کہ بھئی انگور کو توڑ کر کھایا جائے، یعنی انگور کو دیکھتے ہی اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اس انگور کو توڑ کر کھائیں، لیکن جب اس کو انگور نہیں ملتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، یعنی انگور کھٹے ہیں بول کر وہاں سے یہ لومڑی نکل جاتی ہے۔ تو جب ایک فرد اپنے مقصد میں ناکام ہو رہا تو وہ خود کے اس عمل کو بہانے کا سہارا بنا لیتا ہے، یعنی یہاں پر یہ بہانہ لومڑی کر رہی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، یعنی یہ مقصد میں جب ناکام ہو رہی ہے تو وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ اس کے بعد اگر دوسری ہم مثال لیں، ٹیٹ امتحان میں فیل ہو گئے تو کہیں گے کہ وقت بہت کم ملا تھا، یعنی ٹیٹ امتحان کا جو نوٹیفیکیشن آیا کافی سارا وقت ملا لیکن 2 مہینے، لیکن رمضان کریم کی وجہ سے کئی ایسے اہل امیدوار ہیں جنہوں نے تیاری کی اور کئی ایسے ہیں کہ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد جو ہوتا دیکھا جائے گا، اس میں بہت سارے لوگوں کا شمار ہے۔ تو اب ٹیٹ امتحان میں خدا نہ خاصہ اگر فیل ہو گئے تو یہ کہیں گے کہ وقت تو بہت کم ملا تھا، یعنی اگر صحیح طریقے سے رمضان کے بعد بھی جو 1 مہینہ دیا گیا، 1 مہینہ لگ بھگ قریب سمجھیے 1 مہینہ 6 دن، اگر اس میں بھی صحیح تیاری کر لی جائے کم از کم پاس آسانی کے ساتھ یعنی ٹیٹ کریک کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر جو فیل امیدوار رہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ٹیٹ امتحان میں جو فیل ہوئے وہ کہیں گے وقت تو بہت کم ملا تھا۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ یعنی بہانے بنانا یا پھر مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اسی کو ہم ریشنلائزیشن کہیں گے۔ اسی سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، دیکھیے لومڑی اور کھٹے انگور کی کہانی اس کی مثال ہے، یعنی عقلی جواز کی ریشنلائزیشن کی۔ تو چلیے یعنی یہ پوائنٹ کافی اہم ہے، اس کو بھی آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، یعنی جو آپ کو ویڈیو کے ذریعے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی نوٹ چاہیے تو آپ ٹیلی گرام چینل جوائن ہو جائیے، وہاں پر نوٹس شیئر کی جائیں گی۔ اس کے بعد ہیں ریسپیریشن یعنی دباؤ یا پھر ضبط یا احتباس۔ دیکھیے دماغی نخوش میں محفوظ یادداشت یا واقعات کو عملاً بھلا دینا، یعنی یہ ایک ایسی کوشش ہوتی ہے جہاں انسان پریشانیوں غمزدہ واقعات کو
زبردستی بھلانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی دماغی نشو میں، یعنی دماغ میں کوئی ایسی چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کام کرنے پر اس کو اثر پڑتا ہے، یعنی دوسرے کام وہ صحیح طور پر کر نہیں پاتا۔ اب یہ سوچتا ہے کہ بھائی اس کو ڈیفینس کیسا کریں، تو وہ واقعات کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فرد اپنے تلخ اور ناخوشگوار واقعات کو جان بوجھ کر بھلا دینا، یعنی ایک انسان کو ایک ایسی جگہ سے بے عزتی یا پھر توہین ملی، وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی مجھے توہین کیا گیا، میری عزت پر کیچڑ اچھالے گئے، میری عزت کو پامال کر دیا گیا، یعنی عزت کو اچھالا گیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے، یعنی ایک دن چلے گیا، 2 دن چلے گئے، لیکن اس سوچنے کی وجہ سے وہ دوسرے کام نہیں کر پاتا۔ اب وہ انسان سوچتا ہے کہ ان ناخوشگوار واقعات کو بھلا دینا، تو اسی کو ہم کہیں گے ریپریشنس۔ مثال کے طور پر حادثے میں مرنے والے رشتہ داروں کو بھلا دینا، یعنی کوئی حادثہ ہو گیا، چاہے وہ اپنے عزیز و اقارب ہوں یا پھر دوست ہو، 1 دن یاد رکھیں گے، 2 دن، یعنی انسان 1 یا 2 دن یاد رکھے گا تو وہ پہلے اور دوسرے دن کام نہیں کر پائے گا، یعنی دوسرے کام پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور دیکھیے یعنی یہ جو ڈیفینس میکانزم ہے وہ قدرتی طور پر بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی انسان صرف ہنس رہا ہے تو ہنستے ہی نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کی ہنسی چند لمحوں کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی انسان دکھ میں ہے یا پھر غم میں ہے تو وہ غم زندگی بھر کے لیے نہیں رہتا، وہ بھی ٹیمپرری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے، طالب علم اپنے دوستوں کے سامنے ہوئی توہین کو بھلا دینا، یعنی ایک طالب علم ہے، اس کی کوئی توہین کر دیے تو وہ دوستوں کے ساتھ میں تھا تو توہین کو بھلا دینا ہی ریسپریشن، یعنی دباؤ میں، ضبط یا احتباس میں، یعنی دماغ میں جو نقوش محفوظ یادداشت ہوتی ہیں اس کو دباؤ میں یا پھر زبردستی بھلانا ہی ریپریشن کہلاتا ہے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھیں گے۔ ریکریشنس، بچکانہ حرکت کرنا، یعنی بچوں جیسے عمل کرنا، مسائل کو خوش اسلوبی سے حل نہ کرنے کی صورت میں مایوسی کی حالت میں بچوں جیسا برتاؤ کرنا۔ دیکھیے ریگریشن اسے کہہ رہے ہیں رجعت پسندی یا واپسی کا عمل، یعنی بچکانہ حرکت کرنا، ایک ایسا کام وہ جو حل نہیں کر پاتا، ایک انسان ہے، ایک اس کو ایسا کام دیا گیا وہ حل نہیں کر پا رہا ہے، تو مایوسی کی حالت میں بچوں جیسا برتاؤ کرنا۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں کوئی کاسٹلی آئٹم تھا تو بچہ وہ توڑ دیا یا پھر کوئی اور اس کو گرا دیے، اب وہ آئٹم ٹوٹنے کی وجہ سے یا پھر پھوٹنے کی وجہ سے، یعنی جو اس کو مالی نقصان ہوتا ہے وہ اپنے جان کو نقصان دیتا ہے، یعنی مالی نقصان کو جانی نقصان میں تبدیل کرتا ہے، اور یا پھر عزیز و اقارب کے کوئی انتقال ہو جاتے ہیں تو وہ حق کر ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر اگر آپ اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں پر ایک بہترین مثال دی گئی ہے، بیوی اپنے شوہر سے لڑ کر بچوں جیسے رونا، یعنی پہلے غلطی خود کرنا، پھر اس کے بعد شوہر سے لڑنا، اس کے بعد بچوں جیسا رونا، پھر بعد میں کیا ہے، پاپ بیچارہ شوہر معافی مانگنا یا پھر اس کو منانا، اسی کو ہم کہیں گے ریگریشنس۔ تو چلیے میں سمجھتا ہوں کہ تیسری مثال کے ذریعے آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیے تصورات، یعنی فنٹیسی، دن میں خواب دیکھنا، یعنی حقیقت میں نہ حاصل ہونے والی چیزوں کے تعلق سے خیال اور تصور میں حاصل کرنا۔ دیکھیے فنٹیسی اسے کہتے ہیں دن میں خواب دیکھنا، یعنی حقیقت میں وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے لیکن خیال اور تصور کرنے میں کیا جا رہا، کون سے پیسے چارجز لگ رہے، ٹیکس لگ رہے بول کے، اسی کو ہم کہیں گے تصورات، یعنی فنٹیسی۔ مثال کے طور پر ٹیٹ امتحان ہے، ٹیٹ امتحان اگر بیٹھے یعنی اپلیکیشن وہ نوٹیفیکیشن آ گیا، اپلیکیشن ڈال دیے، یعنی اپنا فارم بھر دیے، فل اپ کر دیے، اس کے لیے محنت نہیں کرے، اب گھر میں بیٹھے سوچ رہے کہ بھائی ٹیٹ میں اسٹیٹ لیول پر نمبر بنانا، یعنی سوچنے میں تو پیسے نہیں جا رہے لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، یعنی اسی کو کہیں گے کہ دن میں خواب دیکھنا۔ دن میں خواب دیکھنے سے مراد فنٹیسی، تصورات، یعنی سوچنا، حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دیکھیے ٹیٹ میں ہی پاس نہیں ہو کر اب اس کے بعد یہ سوچ لیا کہ بھائی میں ٹیٹ پاس ہو جانا، اس کے بعد میں گورنمنٹ ٹیچر، یعنی ایک بہترین گورنمنٹ ٹیچر بن جانا۔ پہلی بات تو پڑھا نہیں، دوسری بات پاس ہونے کی سوچ رہا، اور تیسری بات گورنمنٹ ٹیچر، وہ بھی اسٹیٹ لیول پر، ایسا ہے کہ نمبر بنانا، اسی کو ہم کہیں گے دن میں خواب دیکھنا، یعنی فنٹیسی، تصورات۔ اس کے بعد انڈوں کی مثال آپ کو شاید معلوم ہوگا، یہ بھی شیخ چلی کی ایک مثال ہے، یعنی شیخ چلی بیٹھے ہوئے انڈے لے کر بازار میں یا پھر گھڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب بیٹھے بیٹھے ہی خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اب ایسا گم ہو جاتے کہ یعنی دن میں خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال اب ایک ان کے پاس میں ایک 500 روپئے کے انڈے ہیں سمجھیے، اب وہ بیچ رہے ہیں، بیچتے بیچتے اب یہ سوچتے کہ بھائی آج میں شام تک 500 روپئے کے انڈے بیچ دوں گا، اس کے بعد اس سے میرے کو منافع 100 روپئے ہوگا، یعنی مثال 600 روپئے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر میں کل 500 کے بجائے 600 روپئے کے انڈے بیچوں گا، پھر دوسرے دن میرے 150 روپئے کی آمدنی ہوگی، پھر میں وہی پیسے انویسٹمنٹ کروں گا، یعنی انہوں خواب دیکھ رہے، سامنے انڈے رکھ لیے یا پھر گھڑے رکھ لیے، وہ سوچ رہے کہ بھائی دن میں خواب دیکھ رہے کہ میں ایسا کروں گا، اب اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ میں ایسے ہی کرتے کرتے لکھ پتی بن جاؤں گا اور ایک بہترین لڑکی سے شادی کروں گا، یعنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر شادی کروں گا۔ اب اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ لڑکی کو میں ایک کام کرنے کا حکم دوں گا، اگر وہ جب کام نہیں کری تو لات کھینچ کے ماروں گا،
یعنی یہ دن میں خواب دیکھ رہے ہیں، اور لات جو کھینچ کر مارتے ہیں وہ دن میں ہے، یعنی انڈوں پر یا گھڑوں پر مار دیتے ہیں، یعنی اسی کو کہیں گے کہ دن میں خواب دیکھنا، یعنی جو انڈے تھے وہ گھڑے تھے وہ پورے پھٹ جائیں گے، یعنی دن میں خواب دیکھنا یعنی وہ حقیقت سے کوئی اس کا تعلق نہیں رہتا ہے، وہ صرف خیالی تصور رہتا ہے۔ یعنی دن میں خواب دیکھنا، اس کو اگر ہم سوچیں یعنی ایک ہی جملے میں کہیں، بلی کے خواب میں چچڑے، یعنی بلی کے خواب میں چچڑے، یہ ایک بہت اچھی مشہور یعنی ایک کہاوت ہے، یعنی دن میں خواب دیکھنا اسی کو ہم کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ آسانی اس کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے پھر ہم اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ اپنے سامنے یہ رہا، یعنی سامنے یہی ہے پروجیکشن، یعنی اخراج ذاتیہ اضلال۔ اس میں فرد اپنی غلطی سے سبکدوش ہو کر دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا ہے، یعنی فرد اپنی کمزوریاں اور ناکامیابیوں کا ذمہ دار دیگر افراد یا اشیاء کو بناتا ہے۔ دیکھیے، فرد جب کوئی کام میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ قصوروار دوسروں کو ٹھہرانا، یعنی اپنی غلطی کو نہیں مان رہا بلکہ وہ جو غلطی ہوتی ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈالتا ہے، دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اسی کو ہم پروجیکشن کہیں گے۔ دیکھیے کافی اہم پوائنٹس ہے، ان پوائنٹس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، نوٹ کر رکھ لیں۔ اس کے بعد اگر ہم مثال کے طور پر سمجھنا چاہیں، امتحان میں ناکامی پر اساتذہ کو قصوروار ٹھہرانا اور اپنی غلطی کو چھپانا، یعنی امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو بولنا کہ بھائی ہمارے کو سر اور ٹیچرس نہیں پڑھے، یعنی اپنی غلطی کو چھپا رہے، اور جو غلطی ہوئی اس کی ذمہ داری ٹیچروں کے اوپر مسلط کر دینا، ساروں کے اوپر مسلط کر دینا، اسی کو ہم پروجیکشن کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، کوئی شخص روزگار کے لیے سعودی جاتا ہے، وہاں پر سیٹ نہیں ہوتا، یعنی نہ ہونے کی صورت میں جب وہ پھر ریٹرن آتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ہندوستان سے کوئی شخص سعودی چلے گیا، وہاں پر سیٹ نہ ہو پایا، یعنی اس کی کاہلی کی وجہ سے، دوسرے بھی اور بہت سارے سورسز ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو وہاں پر ماحول یعنی ویدر جو ہوتا ہے کئی لوگوں کو نہیں بنتا ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی شخص کاہلی کی وجہ سے، یعنی مثال کا کوئی شخص گیا یہاں سے کاہل تھا، ڈائریکٹ سعودی عرب گیا، یہاں پہ نہیں کر سکتا، میں وہاں پہ جا کے کروں گا، اب وہاں پر چلے گیا، جانے کے بعد میں ریٹرن آ گیا، کیا ہوا بول کے لوگ پوچھے تو بولتا کہ بھائی وہ قسمت ساتھ نہیں دی، یعنی قسمت کا سہارا نہیں ملا، یعنی وہ اپنی ناکامی کو محنت جو ہے وہ نہیں کرتا بلکہ جی چراتا ہے، یعنی محنت نہیں کر کے کاہلی کرتا ہے، یعنی اپنی جو غلطی ہے یہاں پر قسمت پر جو غلطی ہے، یعنی اپنے سے جو غلطی ہوتی ہے وہ قسمت کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیں ڈسپلیسمنٹ، یعنی منتقلی، بے محلی یا جذبہ۔ دیکھیں اپنے ماتحت افراد یا اشیاء پر اپنا غصہ نکالنا، یعنی اپنے ماتحت افراد یا اشیاء پر غصہ نکالنا۔ مثال کے طور پر ڈسپلیسمنٹ اسے کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ناخوشگوار واقعہ اسے پیش آتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ذہن کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ارے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اب وہ شخص اپنے ماتحت میں جو اشیاء ہوتی ہیں اس پر اپنا غصہ نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر ساس کے ڈانٹنے پر بہو اپنا غصہ بچوں پر نکالتی ہے، یعنی ساس اور بہو میں کوئی انبن ہو گئی، دونوں کے درمیان کوئی بات کو لے کر بحث چھڑ گئی، تب چھوٹے یعنی عمر کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ساس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بہو کیا کرے گی کہ جو اپنا غصہ ہے وہ ساس پر تو نہیں ظاہر کر سکتی، اپنا وہ جو غصہ بہو اپنے بچوں پر نکالتی ہے، اسی کو ہم ڈسپلیسمنٹ کہیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پر بھی دیکھیں، امتحان اچھا نہ ہونے پر پین کو توڑ دینا یا پھر پھینک دینا۔ اب ٹیٹ امتحان لکھنے گئے بھائی، اب پہلی بات تو پڑھے نہیں، اور دوسری بات کیا ہے، اب یہاں پر ہوا یہ کہ بھائی جب سوالات دیکھے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی، اب باہر آ کر پین پھینک دینا یا پھر توڑ دینا، اسی کو ہم ڈسپلیسمنٹ کہیں گے۔ یعنی اب وہ غصہ امتحان پر تو نہیں نکال سکتے، باہر آ کر پین پھینک دینا، پین کو توڑ دینا، اسی کو ڈسپلیسمنٹ کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں آخری جو مثال ہے، کافی یعنی ایک مزاحیہ انداز میں لیا گیا ہے اس کو، استاد اپنی بیوی سے جھگڑ کر کے اپنا غصہ بچوں پر نکالنا۔ یہ استاد ہے، اپنا جو غصہ ہوتا ہے وہ جھگڑ کر اپنا غصہ بچوں پر نکالنا، یعنی استاد اور بیوی میں دونوں میں کوئی بات کو لے کر انبن ہو گئی یا پھر سمجھیے بحث ہو گئی، تو اب استاد ہے بیوی پر تو اتیاچار نہیں کر سکتے، اب وہاں سے نکل گئے، اسکول آ گئے، مدرسے میں آ گئے، اب جو غصہ ہے یعنی بیوی کے اوپر جو غصہ نہیں نکال سکے، اب وہ غصہ بچوں پر نکالتے ہیں، اسی کو ہم ڈسپلیسمنٹ کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں 10واں ہے شناخت، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن۔ جو چیز یا خواہش خود حاصل نہ کر سکے وہ چیزوں کو دوسروں میں تلاش کر کے اپنے آپ کو ان سے جوڑ لینا۔ دیکھیے جو چیز یا خواہش ایسی ہوتی ہے جو خود تو حاصل نہیں کر سکے لیکن دوسروں میں تلاش کر کے اپنے آپ کو ان سے جوڑ لینا، اسی کو ہم آئیڈینٹیفیکیشن یا پھر شناخت کہیں گے۔ مثال کے طور پر اپنے انڈین فاسٹ بالر محمد شمی ہے یا پھر سراج ہے، جب آپ میچ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھارت ملک اور کوئی دوسری کنٹری سے جب مقابلہ ہوتا ہے، میچ پریشر میں ہوتا ہے، تو جب شمی یا پھر سراج وکٹ لیتے ہیں یا پھر انڈین بیٹسمین
بیٹنگ اگر رہی ہماری تو بیٹنگ اچھے سے کرتے ہیں، یعنی پریشر میں میچ ہے، آخری وکٹ ہے سمجھیے، یعنی ان سے جوڑ لینا۔ محمد شمی وکٹ لیتا ہے تو ایسا محسوس کرنا کہ وہ خود وکٹ لیے ہوں، یعنی اپنی جو خوشی ہے وہ دوسروں کے ساتھ جوڑ لینا ہی، یا پھر اپنی خواہش جو ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ جوڑ لینا ہی شناخت یا آئیڈینٹیفیکیشن کہلاتی ہے۔ اس کے بعد اور ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ عالمی کرکٹ ہماری بھارت ٹیم جیت گیا، یعنی پریشر میں بہت میچ تھا، یعنی میچ تو بھارت جیتا، یعنی ہمارا ملک جیتا، لیکن ایسا محسوس کرنا کہ وہ خود میچ جیتے ہیں۔ یقیناً یہ خواہش جو ہے اپنے آپ کو دوسروں سے جوڑنا، اسی کو ہم شناخت کہتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 11ویں جو تبدیلی رہی، یعنی ڈیفنس میکانزم میں تبدیلی مقصد یا تشکیلی رد عمل ڈیفنس میکانزم کی۔ اس قسم میں انسان اپنے خیالات کو مختلف انداز میں پیش کرتا ہے۔ دیکھیے اس کو ہم تبدیلی مقصد یا تشکیلی ریورسنگ موٹیو کہیں گے۔ ڈیفنس میکانزم کی اس قسم میں انسان اپنے خیالات جو ہے مختلف انداز میں پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ، یعنی دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ بھوک ہونے کے باوجود مہمان کا بھوک نہیں ہے کہنا۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس مہمان آ گئے، حیدرآباد سے آ گئے سمجھیے، یا پھر آپ حیدرآباد کسی کے یہاں چلے گئے، یا پھر حیدرآباد سے آپ کے یہاں کوئی آ گئے، تو وہ اب جب آپ کھانا کی ان کے یعنی کھانے کی دعوت دیں گے، یعنی کھانے کے لیے کہیں گے، تو کہیں گے کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، یعنی بھوک رہتی ہے، بلکہ مہمان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، ہم کھا کے ہی نکلے تھے، یا پھر بڑے یعنی مختلف، یعنی دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے، اسی کو ہم تبدیلی مقصد یا تشکیلی رد عمل ریورسنگ موٹیو کہیں گے۔ اور اس کو اچھے سے سمجھیں تو دوست ہے اچھے نمبر سے پاس ہو گئے، یعنی کلاس میٹ ہی ہے ہمارا، خاص دوست ہے، یا پھر سمجھے خاص دوست نہیں، ذرا دور سے ہی ہے، خاص دوستوں میں اکثر یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ بے وقوفی ہوگی، منافق ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوست اچھے نمبر سے پاس ہو گیا تو اب وہ جب مل گیا تو اس کو مبارکبادی کس طریقے سے، ارے مبارک بھائی آپ پاس ہو گئے، یعنی ماشاءاللہ اس کو دیکھیں گے بھائی مبارک اچھے مارکس سے پاس ہو گئے، ایسے اس کی تعریف کریں گے۔ لیکن اگر اندر دیکھیں گے استغفر، اوپر سے کہیں گے ماشاءاللہ، اندر دل میں رہے گا استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، دل میں رہے گا ارے کیسا پاس ہو گیا بھائی، اتنے اچھا نمبر سے، ارے میرے سے اچھا ہے، ایسا کیسا پڑھ لیا نہیں، بول کے ایسا رہے گا۔ یعنی دوست جب اچھے نمبر لا رہا تو دل میں کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور ہے، یعنی زبانی تعریف کہیں گے ہم اسے۔ تو بس میں یہاں پر ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر دیکھیے جس کے قسمت میں جو لکھا ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ آپ اس بات کو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ کسی کے مقدر کا کوئی نہیں چھینتا۔ اللہ اگر کسی کو دے رہا ہے تو وہ اس کا مقدر ہے، اگر اپنے مقدر میں نہیں ہے تو بس اتنا سوچیں کہ اللہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرے گا۔ یعنی دنیا جو چیز ہے دیکھیے فنا ہونے والی ہے، 60-70 سال بھی زندہ رہ کر بھی ایک دن مرنا ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایسا جیریس پر نہیں رکھیں، بلکہ اوپر سے ہی ماشاءاللہ کہیں، اندر سے ہی ماشاءاللہ کہیں۔ تو چلیے اب ہم بہت ہی مختصر 2 پوائنٹ بچے ہیں۔ ارتفاع یا تحریک، اپنی خواہشات راست طور پر مکمل نہ ہونے پر سماجی مقبول طریقوں سے اس کا اظہار کر کے مطمئن ہوں، یعنی اپنے خواہشات ہے وہ راست طور پر مکمل نہ ہونے پر سماجی مقبول طریقوں سے اس کا اظہار کرنا، اس کو ارتفاع یا تحلیل سبلیمیشن کہیں گے۔ مثال کے طور پر محبت میں اگر کوئی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ عاشق یعنی دل جلے ہم جسے کہتے ہیں، یا پھر بریک اپ ہونے کے بعد وہ عاشق کیا کرتا ہے، وہ شاعری کرتا ہے، اور ایسی شاعری کرتا ہے کہ اس کی شاعری یعنی سن کر دوسروں کو بھی رونا جاتا ہے، یعنی خود کے اوپر جو بیت رہی ہے اس کو بیان کرتا ہے، وہ بھی سماجی مقبول طریقوں سے۔ یعنی ارتفاع یا تحلیل، اس کو تو آپ اچھے سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یعنی ارتفاع یا تحلیل کسے کہتے ہیں، سبلیمیشن۔ اپنی خواہشات جو ہے مکمل نہ ہونے پر سماجی مقبول طریقوں سے اس کا اظہار کر کے مطمئن ہونا، محبت میں ناکام یعنی عاشق کا شاعری کرنا، کہانیاں لکھنا وغیرہ۔ خیر اب ہم زیادہ اس کے اوپر تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آخری جو ہے ڈینیل آف ریئلٹی، یعنی تردید یا نفی یا انکار، ناپسندیدہ چیزوں کو انکار کر دینا۔ دیکھیے ناپسندیدہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا ڈائریکٹلی انکار کر دینا، اس کو ریجیکٹ کر دینا۔ مثال کے طور پر کسی فرد کا سڑک پر حادثہ ہو جاتا ہے، اس حادثے کو دیکھنے سے اعتراض کرنا اور کہنا لال خون نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی ناپسندیدہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کرنے سے انکار کر دینا، اسی کو ڈینیل آف ریئلٹی کہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیکھیے میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان پوائنٹس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، یعنی ہم پرسنالٹی کے بارے میں جان چکے ہیں۔ دیکھیے ڈینیل آف ریئلٹی یعنی تردید یا نفی یا انکار، اس کو بھی آج اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں یہی کہوں گا کہ آپ اس پوائنٹس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ پوائنٹس کافی اہم ہیں۔ تو چلیے پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔